आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, हमारी एक बहन है जो कि यूरोप में रहती हैं। माशाल्लाह वो आला तालीम याफ्ता हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और फाज़िले तिब वल जराहत तबीबा भी हैं। और यूरोप में वो होम्योपैथिक और तिब्बी प्रैक्टिस जो है वो करती हैं। अल्लाह के ख़ुसूसी करम फजल से वो मुझसे असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब्बी सीख रही हैं और हमारे चैनल की सब्सक्राइबर भी हैं। कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने लाइफ सेविंग ड्रग्स के इस्तेमाल करने वाले जो मरीज़ हैं उनके बारे में कुछ रोशनी डाली थी कि अतिब्बा कराम को ऐसे मरीज़ों का इलाज नहीं करना चाहिए। आम जो अतिब्बा कराम हैं उनको तो शायद ये मेरी बात इतनी समझ नहीं आई, लेकिन जो साहिब इल्म और साहिब अमल तबीब होम्योपैथिक डॉक्टर्स और वैद हैं उनको मेरी बात की समझ आ गई और उन्होंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी। कल ही जब ये वीडियो चैनल पे अपलोड हुई तो रात को मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए और इस वीडियो को बहुत सारे साहिब इल्म लोगों ने सराहा। तो इन बहन साहिबा ने भी मुझे मैसेज किया, इस वीडियो की बहुत तारीफ़ की और साथ ही उन्होंने एक और सवाल जो है वो भी भेजा कि भाईजान इस पर भी आप रोशनी डालें कि ये जो हमारे पास मरीज़ होते हैं बिलखसूस यूरोप में या दूसरे जो दुनिया के ममालिक में लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो बहुत सारे लाखों की तादाद में बहन भाई उधर मुकीम हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है कि सबसे पहले तो अंग्रेज़ी तरीका इलाज जो है उसको ही इख्तियार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकारी तौर पर यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में या दूसरे जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वही सरकारी तौर पर राइज है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर नहीं होते लेकिन मुख्तलिफ अमराज़ व अलामात में, नफ्सियाती मसाइल में, हाई ब्लड प्रेशर में या मैदे के मसाइल में या फेफड़ों के किसी मसले में, अस्थमा की कैफियत है या एलर्जिक कैफियत है या किसी भी सूरत में, जबकि उनकी जान को ख़तरा नहीं होता लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ी अद्वियात के आदी हो चुके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ओमिप्राज़ोल की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके आदी होते हैं, जब तक वो उसको इस्तेमाल ना करें उनका मैदा जो है वो काम नहीं करता। इसी तरह कुछ लोग पेन किलर्स का अगर इस्तेमाल ना करें, अब अगर देखा जाए तो एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा पेन किलर्स की वैरायटी है, पैरास्टामोल से लेके डिक्लोरान तक, डिक्लोरान की आगे कई अक़साम और उसके बाद फिर इनसे बढ़कर और बहुत सारी अद्वियात जो बहुत ज़्यादा एलोपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। और इनके साथ साथ स्टेरॉइड्स, बाज़-औक़ात डॉक्टर्स या क्वैक्स जो हैं जिनको हम अताई डॉक्टर कहते हैं, जिस तरह हमारी तिब में बहुत ज़्यादा लोग जाली हकीम हैं, उनका तिब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो जाली डॉक्टर्स हैं जिनका डॉक्टरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में तो इन जाली डॉक्टरों और हकीमों की इस कदर भरमार है कि खुदा की पनाह। तो ये लोग जो अक्सर क्या करते हैं
کہ ایلوپیتھک ادویات میں سب سے زیادہ سٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی کام پھر جعلی حکیم بھی کرتے ہیں۔ اپنی ادویات میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو 90% اپنی ادویات میں انگریزی سٹیرائڈز استعمال کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ان کے، لیکن جب ان کا کام دیکھا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے اور ان سے گھن آنے لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسے تمام لوگ اگر کسی مریض کو جان بوجھ کر سٹیرائڈز، پین کلرز یا ایسی کسی دوائی کا عادی بنا چکے ہوں جس کی وجہ سے اس بھائی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہو، اس کا نشہ سا اس کو ہو جاتا ہو، سٹیرائڈز اور ضرورت سے زیادہ پین کلرز کا استعمال، اور اسی طرح کچھ نفسیاتی عوامل میں بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو مریض شروع کرتے ہیں تو پھر بتدریج ان کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے اور ان ادویات کا مریض عادی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ عوارضات تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے ایک عام کامن سا مسئلہ ہے، اس کی ادویات کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ان میری بہن صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ اگر ایسے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اب ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اس بندے کی یہ صورتحال ہے اور وہ بندہ خود بھی اس سے نکلنا چاہتا ہے، وہ بتدریج ان ادویات کا عادی نہیں رہنا چاہتا، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایلوپیتھک ڈرگز جو ہیں اس کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ہر دوائی کے اوپر اگر 50 اس کے فائدے ہیں تو 100 نقصان جو ہیں وہ ہر دوائی کے اندر ہی لٹریچر میں ملیں گے، لیکن وہ اتنے باریک لکھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے لکھے ہوتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ حالانکہ ایلوپیتھی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج کی کہ وہ اگر اپنی دوائی کے 10 فائدے بتاتے ہیں تو 20 اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر خود جو ہے وہ کوئی دوائی شروع نہ بھی کی ہو، لیکن کسی ایسے ڈاکٹر نے یا کسی ایسے بندے نے جو کویک ہے اس نے کسی بھائی کو ایسی میڈیسن شروع کرا دی جس کا وہ عادی ہو گیا، تو اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوں اور وہ اگر ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، ویدوں کے پاس آتے ہیں یا اطباء کرام جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، حکیموں کے پاس آتے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے، ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض آ گیا تو آپ نے اس کی وہ دوائی جو ہے وہ یکدم بند نہیں کروانی، اس کی سب سے پہلے اچھی طرح سے تشخیص کریں، اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کی جو اہم امراض و علامات ہیں ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ایسا نسخہ تجویز کریں کہ جس سے اس کی یہ جو کیفیت یا یہ بیماری ہے یہ بتدریج کنٹرول ہوتی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو آپ اس کا مزاج اچھی طرح دیکھ کے چیک کر کے تشخیص کر کے تسلی کرنے کے بعد اس کے لیے آپ کوئی ہربل میڈیسن تجویز کرتے ہیں، چھوٹی چندن کا کوئی مرکب دے دیتے ہیں یا چھوٹی چندن الائچی سبز کا کوئی مرکب دے دیتے ہیں، یا بہت سارے نسخے ہیں، چھوٹی چندن الائچی سبز، سندل، کشنیز کا مرکب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس دوائی کا اور اس دوائی کا تھوڑا وقفہ رکھ کے اس کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ شروع کروا دینی ہے، اور دوسری دوائی جو ہے وہ بھی مریض کو کہنا ہے کہ وہ فی الحال کھاتا رہے، وقفہ دے لے۔ مثال کے طور پہ اگر ہربل میڈیسن آپ نے صبح دی ہے تو ایلوپیتھی دوائی جو ہے وہ 12 بجے کھا لے۔ اچھا، اس طرح تھوڑا وقفہ دے کے جب آپ یہ سمجھیں کہ مریض کی مرض جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے،
ہائی بلڈ پریشر جو پہلے بہت زیادہ تیز رہتا تھا اب کم ہو رہا ہے، آپ کی دوائی کے مریض پر اثرات آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دوائی کی مقدار تھوڑی تھوڑی کم کرنی شروع کر دینی ہے۔ ہمارا طریقہ جو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ ایک گولی کھا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 2 4 5 دن کے بعد گولی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے تیسرا چوتھا حصہ کم کر لو، اس کے بعد پھر ہم اپنی دوائی کی مقدار تھوڑی اور بڑھا دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر جب بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی وہ دوائی اس سے بھی کم کروا دیتے ہیں، اور اس طرح بتدریج کرتے کرتے 15-20 دن سے 1 ماہ میں ایسی ادویات جو ہیں وہ چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس ساری کیفیت میں جب مریض کا آپ علاج کر رہے ہیں، آپ کو یہ نالج بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس مرض کے بارے میں، یہ جو مریض اس وقت جس میں مبتلا ہو کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اچھی طرح تحقیق بھی کرنی ہے، مریض کے موافق ناموافق آنے والی غذائیں دوائیں جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو بھی تجویز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی دوائی تجویز کرنی ہے کہ جس سے مریض کو فوری طور پہ فائدہ بھی ہونا شروع ہو جائے۔ جس طرح کہ میں نے بلڈ پریشر کی مثال دی ہے کہ بلڈ پریشر میں اگر آپ کسی بھی مریض کو چھوٹی چندن، سندل سفید، الائچی سبز، کشنیز وغیرہ کے مرکبات اگر آپ شروع کروائیں گے تو وہ 4 رتی سے لے کے 1 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہوگی، تو یہ دوائیں اللہ کے فضل سے کام کرتی ہیں۔ اب آپ نے یہ سیٹ کرنا ہے کہ یہ دوائی 4 رتی کی مقدار میں نے اس کو دن میں 3 دفعہ دینی ہے، 2 دفعہ دینی ہے، 1 دفعہ دینی ہے، یا 1 گرام کی مقدار میں 1 دفعہ دینی ہے یا 2 دفعہ دینی ہے، یا بعض اوقات بہت زیادہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو 3 دفعہ بھی دینی پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر اپنی دوائی کی مقدار آپ اتنی مقدار پہ لے آئیں کہ اس بندے کا جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل نارمل رہے، اور دوسری دوائی جو ہے وہ بتدریج کم کرتے جائیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ نفسیاتی مسائل ہیں، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان میں نشہ آور ادویات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، سکون آور ادویات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اب پوری دنیا میں یہی پریکٹس ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو لوگ دماغی امراض میں مبتلا ہو کے، دماغی مسائل تو بہت آگے تک جاتے ہیں، آپ صرف ڈپریشن، نیند نہ آنا اور اسی طرح بے چینی وغیرہ کی کیفیت میں بھی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو دماغی ڈاکٹر ہیں یا نفسیاتی مسائل کا علاج کرتے ہیں، تو وہ آپ کو فوری طور پر سکون آور ادویات جو ہیں وہ شروع کروا دیں گے۔ اور پھر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی اگر پہلے انہوں نے 2 mg والی گولی شروع کروائی ہوتی ہے تو 1 ماہ بعد وہ 4 mg کر دیتے ہیں، اس طرح بڑھاتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات مریضوں پہ ان ادویات کا اثر ہی نہیں ہوتا، اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ سوئے رہتے ہیں، ہر وقت سوئے ہوئے ہیں، ہر وقت سوئے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس کوئی مریض آ گیا ہے تو اگر آپ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کم تجربہ کار طبیب ہیں، جن لوگوں نے کسی ماہر فن کے پاس وقت گزار کر صحیح تعلیم حاصل کر کے عملی تجربہ حاصل نہیں کیا، وہ ایسے مریضوں کا علاج نہ کریں۔ جب بھی آپ کسی ایسے مریض کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تجربے کے دوائی دیں گے تو مریض کو نقصان ہوگا۔ ایسے لوگوں کا صرف جو قابل طبیب ہیں، پڑھے لکھے طبیب ہیں، تجربہ کار طبیب ہیں، وہی علاج کریں۔ ان ادویات کے متبادل اپنی ادویات شروع کروائیں اور ان کو بھی اسی طرح بتدریج ان کی ادویات کم کرتے جائیں اور اپنی ادویات جو ہربل میڈیسن ہیں ان کو بڑھاتے جائیں۔ تو اس طرح جب آپ علاماتی طور پر بھی مریض کو بے سکونی ختم کرنے والی سکون آور ہربل بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں وہ استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ جو اس تمام مرضیاتی کیفیت کا سبب بنا ہے، تو ایلوپیتھک میں تو چلے ان کی تھیوری اور ہے، تو ہمارے ہاں تو طب یونانی میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر مریض
صداوی مریض ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے جسم سے صداع کا اخراج جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ایسے مریضوں کا صداع کا اخراج جو ہے وہ کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو دوسری ادویات بھی استعمال کرواتے رہیں، اور آہستہ آہستہ پھر جب آپ سمجھیں کہ اس کی باڈی جو ہے وہ صداع سے صاف ہو گئی ہے، بہت حد تک جو صداوی زیادتی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بتدریج ہربل سکون آور ادویات جو ہیں اس کی مرض کو مد نظر رکھ کر آپ تجویز کریں، تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں آپ کے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔